बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन भी आज बीत चुका है और उसके बाद ज़िंदगी क्या मामूल की तरफ रवां दवा होगी। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा देखें तो इस साल अगर ईद के ऊपर जानवरों की ख़रीदारी का ही सिर्फ मंजरनामा देख लें तो आपको ये इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते कि इस मामले के ऊपर इस साल भी गुज़श्ता ईद उल फितर की तरह इधर मंजरनामा भी वैसे ही देखने को मिला। कारोबार जो था उसका हजम गुज़श्ता साल की निस्बत कम रहा है। अब इसमें लोगों की बाइंग पार क्या कम हुई है या उसके अलावा कुछ और मंदरजात हैं। मुआशी मंजरनामा दिलगुं सूरत हाल इख्तियार कर चुका था और IMF के साथ $3 अरब की डील होने के बाद ये स्टाफ लेवल का मुआहदा तय होने के बाद ये मंजरनामा कुछ वजह होना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होगा। लेकिन क्या इस पर खुशी के शादियाने बजाए जा सकते हैं? माजी का अगर मंजरनामा देखें तो यही वज़ीर ख़जाना जब माजी में अपोजिशन के रहनुमा का किरदार अदा किया करते थे तो उस वक्त IMF की डील जो उस वक्त की हुकूमत कर रही थी तो उसके ऊपर शेम लिखा करते थे और अब बात उसी को खुशी के तौर पे बयान किया जा रहा है कि IMF के साथ हमारी डील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये इम्कान था कि वो दुबई से सऊदी अरब जाएंगे और इम्कान ये भी था कि हो सकता है वो हज की शहादत भी हासिल करें, लेकिन उन्होंने दुबई में क़याम की मुद्दत में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। खुर्शीद साहब का ये मौक़िफ़ है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन का मंजरनामा देखते हुए ये बात कर रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, लेकिन इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। मंजरनामा कौन सा रुख इख्तियार करने वाला है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, IMF होने वाली डील, उस IMF के साथ होने वाली डील के असरात पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पे क्या देखते हैं और क्या इसे बतौर खुशी देखना चाहिए या इसे हमें मकामे अफसोस है हमारे लिए या लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम कर्ज के हुसूल के बाद खुशी के शादियाने बजाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो यह सलाम मजम्मत नहीं बल्कि शदीद एहतजाज करते हैं जो स्वीडन में हुआ और जिसने आलम इस्लाम के पूरे आलम इस्लाम को झंझोर के रख दिया और आज सारा आलम इस्लाम इस पर सरापे एहतजाज है। और पहली दफ़ा स्वीडन की तरफ से, उसके सफारतखाने की तरफ से, उसकी वजारत की तरफ से, वजारत हारजा की तरफ से बाकायदा बयान भी जारी हो गया। और ये मुसलमानों को अगर ये चेक करना चाहते हैं या हमें ये देखना चाहते हैं कि मुसलमान बेदार हैं या नहीं, तो मुसलमान बेदार कौम है और बेदार कौम जो होती है वो हमेशा अपनी मुकद्दस हमारी तो सबसे बड़ी मुकद्दस किताब ही कुरान पाक है ना, और कुरान पाक से आगे हमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं और ये करते भी रहेंगे। हमारे लिए नहीं राना साहब, रूए ज़मीन में सबसे मुकद्दस किताब जो है वो कुरान मजीद ही कुरान पाक है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। या सिर्फ जहाँ तक आपने बात की है, हमारा ये ना हिसाब वही है कि उधार का बकरा लिया, कुर्बानी की, सारा गोश्त खुद खा गए और बाद में जब कुर्बानी का बकरा जो लिया था उधार में, उधार लेने वाला पैसे लेने आया तो उसको पैसे नहीं हम दे रहे। जब पैसे दिए भी तो दूसरे हम अपने ही लोगों से, वो किसी की जेब कतर के, किसी की जेब काट कर, किसी के किसी और तरीके से, किसी के किसी और तरीके से, सेम हमने यही किया। हम उस वक़्त IMF के पास गए हैं जब हमारे ऊपर बदतरीन हालात थे, जब हमें IMF के पास जाना चाहिए था, हम नहीं गए। उसके बाद हम जो दावे करते रहे, हम जो बातें करते रहे, सारी की सारी झूठ निकली। 1 साल 4 माह में हम सब कुछ पुरानी हुकूमत पे डालते रहे। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें यह साबित हो जाए कि हमारे लिए यह अच्छा काम था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आज़म साहब की, उसमें कहा जी, उसने कहा बिल्कुल ये बाइस अफसोस की बात, वाकई ये बाइस अफसोस है। हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक एटमी मुल्क हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक वो मुल्क है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन हम कर्ज ले रहे हैं। और इस कर्ज लेने के बाद क्या होगा? ये कर्ज पता किसने अदा करना है? यासिर रशीद ने। ये कर्ज अदा करना है राना अजीम ने। ये कर्ज अदा करना है पाकिस्तान की 22, 23, 24 करोड़ अवाम ने। ये कर्ज सरमायादार ने अदा नहीं करना, ये कर्ज हुक्मरान ने अदा नहीं करना, ये कर्ज जो है ना किसी और ने अदा नहीं करना। आप जरा चंद दिन ठहर जाएं, मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे हैं, आपने 7 रुपए ईद के मौके पर कीमत बढ़ा दी। आपने कहा पेट्रोल की कीमत यही रहेगी, बजाय आप 50 रुपए नीचे लेकर जाते। उसके बाद आप आज है ना आगे बिजली की कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं, लोड शेडिंग आप करने जा रहे हैं। आपको 1 से 2 हफ्तों के अंदर चावल की कीमत देखिएगा, घी की कीमत देखिएगा,
چینی کی قیمت دیکھیے گا, بسکٹ کی قیمت دیکھیے گا, دودھ کی قیمت دیکھیے گا, ہر اس چیز کی قیمت دیکھیے گا جو روز مرہ کے استعمال میں آتی ہے. اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہوگا. مت سوچئے گا کہ یہ چیز مہنگی کسی بزنس مین نے کی, نہیں, یہ وہ اثرات ہوں گے, یہ وہ چیزیں ہوں گی جو سبسڈی ہم پہ ختم کی گئی, یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہم پہ ٹیکس لگے گا, یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیں گی. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرض لے کے ہم نے بڑی مشکل بھائی ملک کو بچانا ہے, لائے نا. 20 کروڑ پہ آپ ایک الیکشن پہ لگاتے ہیں, 40 کروڑ پہ آپ سینٹ کی ٹکٹ خریدتے ہیں, 50 ارب روپیہ جو ہے آپ کے ویسے فنڈز ہیں. تو لیں ان سب سے پیسے, لگائیں پیسے. آج بھی آپ کی مراعات ختم نہیں ہو رہی, آپ کے پیٹرول ختم نہیں ہوتا, آپ کی واحد کیفیٹیریا ہوتا ہے جس جو سستا ترین ہوتا ہے. تو آپ ٹکٹ الیکشن لڑنے والوں سے پیسے لینا, اس ملک کا قرض اتاریں. ان سے پیسے نہیں لے سکتے, ٹیکس لے لیں, جو ان کا بنتا ہے وہ اصل میں لے لیں. ان کے لوگوں کے منی لانڈرنگ کرنے والوں کو پکڑیں. کیوں نہیں پکڑتے؟ اگر ان کی جائیدادیں دوسرے ملکوں میں بن سکتی ہیں, میں ان ممالک کے نام نہیں لیتا, اگر ان ممالک میں ان کی جائیدادیں بن سکتی ہیں, اگر ان کے بزنس ہو سکتے ہیں, تو کیا وہی پیسہ پاکستان کا قرض اتارنے میں استعمال نہیں ہو سکتا؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دینے پر راغب کرتے رہیں, لیکن آپ اپنا سرمایہ بیرون ممالک سرمایہ کاری کے لیے لگاتے رہیں, تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. رانا صاحب, اگر دیکھا جائے موجودہ عید کے اوپر, اگر کوئی گزشتہ عید پہ بکرا کیا کرتا تھا تو اب کی بار اس نے گائے میں حصہ ڈالا, اور اگر کوئی گائے میں حصہ ڈالتا تھا تو اب کی بار اس نے خاموشی اختیار کی اور گھر پہ بیٹھا رہا. یہی معاشی منظرنامہ رہا, تو ان کو دال کی فکر کیا کہ دال کی قیمت بڑھ جائے. ان کے لیے تو ابھی بس سے باہر ہے, ان کے لیے وہ 150 کی 1500 ہو جائے. جو 150 میں نہیں خرید پا رہے تو 1500 کی کیا سوچیں گے؟ یاسر بالکل اس طرف جائیں گے. آپ دیکھیں اس عید پہ کیا ہوا, آپ کسی دکاندار سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہیں گے یار کپڑے والے سے پوچھ لیں, کپڑے نہیں بکے. آپ دوسرے دکانداروں سے پوچھ رہے, وہ کہیں گے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حکومت کی غلط پالیسیاں, اس حکومت کی ناکام پالیسیاں, اس حکومت کا صرف سیاست میں ان رہنا اور عوام میں ان نہیں رہنا, عوام کے مسائل کو نہ سمجھنا. مجھے ایک بات ہے, آپ نے کہا گائے میں حصہ ڈالتے تھے, میں نے خدا پاک کی قسم, ایسے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو میں نے گوشت مانگتے دیکھا, جن کے متعلق میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی قربانی نہیں کریں گے. یہ عالم ہو چکا ہے. سفید پوش تھے, مجبور ہوئے گوشت مانگنے پر, لوگوں کے گھروں میں جا کے خود دستک دے کے گوشت مانگتے رہے, کہتے رہے یار ہمیں دو. نہ وہ فقیر ہیں نہ وہ مانگنے والے ہیں, سفید پوش ہے, کیونکہ ان کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں, ان کے بچے گھر میں پیاسے بیٹھے ہیں. ان کے بچوں کا دل بھی کرتا ہے کہ عید کے موقع پر تو ہم گوشت کھا لیں. جن کے گھروں میں 2 3 بکرے قربان ہوتے تھے, وہاں پر ایک مرغی قربان نہیں ہو سکی. حالات یہ ہو چکے ہیں. کاروبار آپ کا ختم ہو گیا, کاروبار بالکل نہیں ہے. مہنگائی انتہائی درجے لگی ہے. آپ دال کی بات کر رہے ہیں, مجھے کوئی ایک دال بتا دے جو 100 روپے کے جی ہو, جو 150 روپے کے جی ہو, جو 200 روپے کے جی ہو. کسی ایک دال کا نام لے کے دے دیں. عید سے ایک دن قبل 1000 روپے کلو کیا تھا, 1000 روپے کلو میں نے لہسن دیا, 1000 روپیہ کلو جو تھا وہ ادرک تھا. اس کے بعد ٹماٹر 800 روپے کلو تھے. یہاں تک کہ ایک دن پہلے وہ 30 روپے کلو میں بکتے تھے, 40 روپے کلو میں بکتے تھے. نیمبو 1000 روپے کلو کے جی میں چلا گیا. کون سا قانون ہے؟ کہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں؟ کسی نے ان کو پکڑا, کسی نے کہا کہ یہ ریٹ لسٹ ہے, آپ اس ریٹ لسٹ کے مطابق بیچیں. کسی نے جا کے چیک کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ملک ہے, ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں. ہوا کیا ہے آج جا کے چیک کریں. میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی چبڑا منڈی ہے. وہاں پر گائے, بھینس, اونٹ, بکرے کی کھال 100 روپے کی بک رہی ہے, گائے کی کھال 300 روپے میں بک رہی ہے, اونٹ کی کھال 200 میں بک رہی ہے, اور اسی کھال کا بنا ہوا پرس, جوتا 6000 7000 8000 9000 میں بکتا ہے. ایک مناپری بنی ہوئی ہے. جنہوں نے پیسے کمانے ہیں وہ اس طرح کما رہے ہیں, جنہوں نے پیسے نہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیچارہ در بدر ہو رہا ہے. جس کے پاس انکم, جس کی 50,000 انکم تھی, وہ بکرا خریدنے کے قابل نہیں ہے. بکرا خریدے, بچوں کے کپڑے خریدے, گھر بجلی کا بل ادا کرے, بچوں کی فیسیں ادا کرے, کیا کرے یاسر؟ یہ تو عالم ہو چکا ہے. 22 بار IMF کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ 22 بار ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے,
22 बार IMF نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یعنی ہر پروگرام میں یہی بتایا گیا کہ یہ اگر آپ اس پہ عمل درآمد کریں تو آپ کو اگلا پروگرام نہیں لینا پڑے گا. 22 بار ناکامی ہونے کے بعد کس منہ سے ہم 23ویں بار پھر وہی جا کے دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ کس طریقے سے ہم نے اس میں سے نکلنا. بھائی ہم تو ابھی 123ویں بار جائیں گے, اسی منہ سے جائیں گے جس منہ سے ہمیں مانگنے کی عادت ہے, اسی منہ سے ہم جائیں گے جس منہ سے ہم نے پاکستان کے باہر اپنے کاروبار سیٹ کر رکھے ہیں, اسی منہ سے جائیں گے جس منہ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کرپشن بھی کرنی ہے, بدعنوانی بھی کرنی ہے, ہم نے پیسہ بھی کمانا ہے اور اس کے بعد عوام کی گردن کاٹنی ہے, عوام کا پیٹ کاٹنا ہے اور IMF سے قرض لے کر ایک وقت کے اپنا سیدھی سی خوشی منانی ہے, عوام کو بیوقوف بنانا ہے. ہم اس جائیں گے, ہم اس لیے جائیں گے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے, ہم اس لیے جائیں گے کہ ہم اپنے عمل کی نفی کرنا نہیں چاہتے, ہم اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتے, ہم خود اپنی قربانی دینا نہیں چاہتے, اس لیے ہم جائیں گے. یہ لوگوں کو پتا چلے گا. آج کا ہمارا پروگرام لوگ ذہن میں رکھیں, میں نے جو قیمتیں بتائیں ہیں دیکھیے گا قیمتیں کہاں کہاں جاتی. یہ جوس جو آپ بازار میں لینے جاتے ہیں نا, مجھے بتائیے گا جوس کتنے کا ملتا, یہ بوتل کتنے کی ملتی, آپ یہ عام سی جو بوتلیں ہیں کولڈ ڈرنک سے یہ کتنے میں ملتے ہیں, آپ کو پتا چلے گا. آپ نے یہ ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے, بس کس پہ چلتی ہے, ویگن کس پہ چلتی ہے, ٹرک کس پہ چلتا ہے, تو جو چیزیں وہاں سے آئیں گی کیا ان کے ریٹ نہیں بڑھیں گے, کیا ان کے کرائے نہیں بڑھیں گے, ہر چیز ہوگی. اور آپ کہتے تھے آپ نے معاہدے کیے ایک سیاسی ایک جماعت کے ساتھ, اس پہ آپ نے لکھا, میں تو آج اس جماعت کے بھی لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ معاہدہ لکھا کے آئے تھے, وزراء اس معاہدے میں شامل تھے, بہت سے ضامن اس میں شامل تھے کہ جناب اتنی دیر سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی. عوام کو ریلیف کیا دیا گیا ہے, 1 سال 4 ماہ میں ایک ریلیف مجھے بتا دے جو عوام کو ملا ہے. اور ہر بات کی ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ پچھلے کر کے گئے ہیں, پچھلے کر کے. بھائی چھوڑ دو پچھلوں کو, اگلوں نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا یہ بتائیں. پچھلے نے کیا ہے بھگت لے گا, آپ نے کیا کیا اس کا جواب دینا. اس کا یس جواب دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے اندر عام آدمی کو جا کے آج چوک چوراہے میں چلے جائیں, آپ پوچھیں ذرا عام آدمی کو جا کے. مجھے آج ایک ویڈیو ملی, میں نے وہ ویڈیو دیکھی, ایک شخص جو ہے نا وہ گوشت فروخت کر رہا ہے, قربانی کا گوشت. تو وہ ویڈیو دیکھی, میں نے کہا یار کیوں فروخت کر رہا ہے. جب تھوڑی سی ہم نے تحقیق کی, اس ویڈیو کے پیچھے گئے, تھوڑا سا دیکھا تو پتا چلا وہ بیچارہ کیا کرے. اس کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, اس نے کبھی مانگا نہیں, کسی جگہ سے اس نے قربانی کا گوشت لیا, جا کے اس نے کہا بیچ کے گھر میں تھوڑی سی دال لے جاؤں گا, تھوڑی سی فلاں چیز لے جاؤں گا, فلاں لے جاؤں گا, تاکہ بچے روٹی تو کھا سکے نا. یہ گوشت تو ایک دن کھا لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن گوشت کے لیے ساتھ گھی بھی چاہیے نا, گوشت کے لیے ساتھ مرچیں بھی چاہیے, گوشت کے لیے ساتھ روٹی بھی چاہیے. خالی گوشت تو نہیں کھانا, کوئی 50 کلو گوشت تو ہے نہیں. تو یہاں جس ملک کے اندر یہ حالات ہو جائے تو اس وقت اس ملک کے حکمرانوں سے پوچھا جاتا ہے, گرے بان حکمرانوں کا پکڑا جاتا ہے, چاہے روزے معیشر ہو چاہے دنیا ہو. یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے, کوئی بھی حکمران ہوگا اگر اس کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو پھر جواب دے تو وہی ہے نا. تو یہاں پر تو ایک نہیں, 2 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کرے ایک وقت کی روٹی مل جائے. ہم تو اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر ترقی, مجھے بتائیں ترقی کیا دیکھا ہم نے ترقی کو کرتے ہوئے. ہم نے ترقی کرتے دیکھا ہے حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو, ارکان اسمبلی کو, ارکان پارلیمنٹ کو. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کے بزنس پاکستان سے باہر ہیں. ہم نے کبھی مڈل کلاس شخص کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. رانا صاحب یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھارت کے اوپر سیاست کرتے ہیں کہ بھارت کا مقابلہ کریں گے. بھارت کے مودی جو ہیں وہ امریکہ گئے اور وہاں پہ جا کے صدر بائیڈن سے ملے. وہاں پہ 5 معاہدے ہیں جو بلین اور ٹریلین ڈالرز کے معاہدے ہیں, جس کے اندر فائٹر جیٹ کے انجنز بنانا ہے, جس کے اندر مائکروسافٹ کی چپس بنانا ہے, جس کے اندر 2024 میں سپیس مشن میں ان کا حصہ بننا ہے, جس کے اندر IT ایکسپورٹ کو $1 ٹریلین کے اوپر لے کے جانا ہے, اور جس کے اندر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے 6 ڈسپیوٹ تھے وہ بھی حل کروانا ہے. یہ ہے بھارت کی اس وقت معاشی طور پہ حکمت عملی. ہماری کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہماری یہ ہے کہ جناب ہم نے اپنا آپ کس طرح بنانا ہے. ہماری یہ ہے کہ جناب ہم نے کسی جگہ جا کے یہ کہنا آپ کو آم دینے آئے ہیں.
ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ 2 فوٹوگرافر، ایک ویڈیو والا رکھنا ہے کہ جناب میں جس سے ملوں میری ویڈیو بنانی ہے بس، اس کے بعد باقاعدہ سرکاری طور پر اسے وائرل کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ہے. ہم اپنے ملک کے لیے کتنا سوچتے ہیں یہ تو دیکھیں نا ذرا. کس حکمران نے کتنا اپنے ملک کے لیے سوچا، کون ہم پر کتنا اعتبار کرتے، یہ بھی آپ دیکھیں. یہ بڑی ایک حیرانگی والی بات ہے. ہم بار بار کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم نے ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ہم ایٹمی ملک ہیں، اب ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے. چلیں اللہ کرے، میں تو کہتا ہوں میں سب سے پہلے سلوٹ کروں گا، اور وہ کریں یہ کام. کشکول اس وقت توڑا جاتا ہے. ویسے اس بات پہ یاد آیا کہ کوئی آپ سے قرض لینے والا مسلسل آپ سے قرض مستعار لیتا رہے تو وہ ہر بار یہی کہتا ہے کہ اب کی بار دے دو، آج کے بعد نہیں لوں گا، اور ہر بار وہی جملہ دوبارہ سے دہراتا رہتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ $3 ارب کا اگر معاہدہ طے پا گیا ہے تو اس کے بعد اگر کہا جائے کہ آج کے بعد ہم قرض نہیں لیں گے، کشکول کو توڑ دیں گے، یہ وہی منظرنامہ ہے جو ایک مانگنے والا جو پچھلے 13 سال سے مانگ رہا ہے اس کا وہی جملہ. پھر آپ کہیں گے ہم بات کریں گے تو کہیں دور نکل جائے گی یاسر. شاید پھر بڑا برا لگتا ہے حاکم وقت کو نا. حاکم وقت جو ہے وہ اپنے متعلق سننا نہیں چاہتا. مجھے یاد کرے نا، میں مانگنے نہیں آیا، مت سمجھے گا میں مانگنے آیا. پھر ایسے فکریں نکلتے ہیں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں ہم بات کریں گے تو دور نکل جائے گی. پھر کیونکہ سچ بولنا کبھی بھی کسی بھی حکمران کو، میں یہ اس حکومت کو نہیں کہتا، ہر حکومت کو کہتا ہوں کہ کسی بھی حکمران کو سچ بولنا اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی سچ بول رہا ہو تو اس پر پابندی لگ جاتی ہے، اگر کوئی سچ بول رہا ہو تو اس پر قدغن لگ جاتی ہے، اگر کوئی سچ بول رہا ہو تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا، وہ اسے بلاتا بھی نہیں، پھر اس پر اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے. میں نے آج 3 جرنلسٹوں سے کہا، 3 جرنلسٹ ہیں، میں تینوں کے آپ بھی سمجھ جائیں گے نام لیے گا. میں تینوں جرنلسٹوں کو کہا، میں نے کہا یار آپ کی نوکریاں بحال ہیں؟ تو ان میں سے 2 نے کہا جی ہماری ختم ہو گئی ہیں. اچھا. وہ 3 جرنلسٹ وہ تھے جن کے سوال گورنر ہاؤس میں اچھے نہیں لگے. تو کیا کریں گے؟ جہاں پر سچ بولنا جرم ہو، جہاں پر حکمرانوں سے یہ پوچھنا جرم ہو کہ جناب آپ تو بتائیں آپ نے کھانے میں یہ کھایا اور یہ غریب مر رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں سوال اٹھانا جرم ہو جائے، وہاں پہ کیا بولا جا سکتا ہے، کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ حاکم وقت کی پالیسیز نے مفلس کو مفلسی کی بھی لکیر سے نیچے پہنچا دی ہے. تو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ جب اجیرن ہو جائے گا، دماغ پہ سوار ہوگی تو کیسی حرکتیں کرے گا؟ وہ جو اقدامات اٹھائے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس معاشی منظرنامے میں بات کریں گے کہ کس حد تک ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا معاہدے کا طے ہو جانا، اس کے بعد پاکستان کی زر مبادلہ میں کس حد تک اضافہ ہوگا؟ پاکستان کا معاشی منظرنامہ شرح سود میں بھی ایک طرف اضافہ ہو چکا ہے، یہ بھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ میں شامل تھا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی کیا واقع ہوگی، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانا ہوں گے؟ جو دوسرے ممالک آئی ایم ایف کی امداد نہ دینے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، کیا ان کا اعتماد پاکستان کے اوپر بحال ہوگا؟ ابھی جو معاشی پالیسیز ترتیب دی جا رہی ہیں، اس کے اثرات مستقبل میں کیا دیکھنے کو ملیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال یہ، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کا طے ہو جانا کیا یہ خوشی کی نوید ہے، مقام افسوس ہے، یا پھر ہمیں اپنی حکمت عملی جو ہے وہ اس طریقے سے ترتیب دینی ہے کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوگا؟ بہت شکریہ. 1993 کے بعد سے اب تک 30 برس ہوئے ہیں. ان 3 برسوں میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ 12 پروگرام کیے ہیں، اب یہ 13واں ہیں. اور 1993 سے اب تک شہباز شریف صاحب بھی 12ویں وزیر اعظم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تمام حکومتیں یہ فرض سمجھتی ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، کیونکہ اس کی آڑ میں، اس کی شرائط کی آڑ میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا. اب اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے ڈائریکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو پروگرام ہمارا معاملات طے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں فی الحال پاکستان میں جو بحرانی کیفیت تھی معیشت میں، وہ فی الحال ختم ہو جائے گی. مگر فی الحال بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں جو ڈیفالٹ کا شوق تھا، ڈیفالٹ کے نعرے تھے، ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، وہ لمبے عرصے کے لیے وہ ٹل جائے گا، ختم نہیں ہوگا. لیکن اسی مدت میں پاکستان کی معیشت کے جو چیلنجز ہیں،
خطرات ہیں, سلامتی کو خطرات ہیں, ان میں اضافہ ہوگا, مگر ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس پروگرام کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کیا جائے. جس طریقے سے گزشتہ 12 پروگرام جو میں نے آپ کو بتائے 1993 سے اب تک یا 1958 سے اب تک 24 پروگرام, کسی کا بھی مقصد بحالی نہیں تھا, تو وہ بحال نہیں ہوئے اور اب بھی پائیدار بحالی نہیں آئے گی. یہ تو ایک بنیادی چیزیں ہو گئی. اب میں جو چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ مقصد تھا کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے, وہ حاصل ہو گیا. لیکن یہ جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جولائی 2024 کے بعد اپنے 24ویں پروگرام میں IMF کے پاس جائیں گے درخواست لے کے. اگلی حکومت وہ شاید 3 سال کی مدت سے زیادہ ہوگا, اس کی سخت شرائط ہوں گی, اور حکومت یہ کہے گی کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا, کوئی دوسری حکومت ہے کہے گی ہمیں تباہ معیشت مرثے میں ملی. اب ہم نے جو یہ 3 سال کا پروگرام لیا ہے, اگر عوام ملک کی خاطر قربانی دے دیں تو پھر ایک سنہرا مستقبل منتظر ہوگا. یہ ہے منظرنامہ جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہی 3 سال جو ہوں گے وہ خطرناک اس لیے ہوں گے کہ اس کے بعد جو بحران ہے عوام میں اور حکومت میں صوبوں کے درمیان, وہ بڑھ جائے گا, جس کے لیے میں سلامتی کے خطرات آپ کو بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ عملی تو صرف اکنامکس کی بات کر لیں, پہلی بات, ہمارا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم 3000 ارب روپے کی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے, مرات نہیں چوری, ہم یہ وصول کریں گے اور اس سے آمدنی بڑھا کے عوام کو دیں گے. پہلا سوال, وہ 3000 تو بڑھ گئے اس لیے کہ ٹیکس GDP ریشو گر گیا, نئے ٹیکسز لگا دیے, اور وزیر دفاع نے کہا کہ 3970 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب آج جب کہ معیشت تباہ حال ہے, اس وقت بھی آپ ٹیکسوں کی چوری روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر کب تیار ہوں گے؟ پہلا سوال. اور کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, گٹھ جوڑ. IMF نے کیا کہا, MD نے, کہ ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں. فیصلہ کیا ہوا کہ GST بڑھا دیں, پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں. تو یہ الٹا ہو گیا. پھر تیسری بات, ہماری کیپیسٹی ٹیکسوں کی ہے 7000 ارب روپیہ, کم لے رہے ہیں. اگر وہ آپ نہیں لیتے, وصول نہیں کرتے, تو آپ دنیا بھر کی قرضے لے لیں, سرمایہ کاری لے آئیں, جیسی بھی آئے گی, پاکستان کی معیشت تباہ رہے گی, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ بالکل قدرت کی بات ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے 3 چیزوں سے معیشت ترقی کرتی ہے. ایک ہوتے ہیں ملکی بچتیں. اس پروگرام کے بعد, جی جناب, میں کہ سر یہ تو بتائیے گا اس پروگرام کے بعد کیا پاکستان میں ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی؟ فوری طور پر نیچے آئے گی, پھر بعد میں بڑھ جائے گی. فوری طور پر ابھی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے آ جائے گی, لیکن الٹیمیٹلی اس لیے بڑھے گی کہ ابھی تو دیکھیں نا, آپ کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پیسے مل رہے ہیں, UAE سے بھی مل رہے ہیں, آپ کو سعودی عرب سے بھی مل رہے ہیں, اور بھی پیسے مل رہے ہیں. لیکن 4 ارب کی امپورٹس تو آپ نے روکی ہوئی ہیں جو پیمنٹ نہیں کیا. 21 ارب ڈالر کی آپ نے امپورٹس جو ہے وہ کم کر دی تھی, جب دوبارہ کرنی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو یہ جو 5-6 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا, یہ پھر نکل جائے گا, پھر دوبارہ دباؤ آئے گا. اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج کے حساب سے, میں کہنا نہیں چاہتا, مگر یہ کوئی 324 روپے کے قریب ہمارا بنتا ہے. اب اگر ڈاکٹر صاحب, جب آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹ بڑھ جائیں گی, تو ہماری ایکسپورٹ کا بھی میرے خیال سے 40 سے 50% حصہ ایسا ہے جو امپورٹ کے اوپر ریلائی کرتا ہے, اس کا خام مال امپورٹ کے ذریعے آتا ہے, تو ہماری ایکسپورٹ میں نہیں اضافہ ہوگا؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو ایک فگر دے دیتا ہوں, اس کی روشنی میں ہم طے کر لیں. آپ اصولی طور پر آپ کی بات صحیح ہے. 2014 میں پاکستان کی ایکسپورٹ تھی 25 ارب ڈالر, 9 سال کے بعد 2023 میں تھی 27 ارب ڈالر, یعنی 2 ارب ڈالر بڑھا. اس وقت ڈالر 98 روپیز کا تھا, اب 287 روپے کا ہے. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, لیکن کہیں نظر نہیں آیا. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے برسوں میں ہماری جو برآمدات ہیں وہ نہیں بڑھی ہیں اتنی جتنے کہ امپورٹس بڑھی ہیں. اس لیے کہ امپورٹس آپ کی بڑھی ہیں. 48 ارب ڈالر کا جو آپ کا تجارتی خسارہ ہوا, تو آپ کی بے تحاشا امپورٹس بڑھی ہیں, تو ایکسپورٹ اس کے حساب سے بہت تھوڑی بڑھتی ہیں, یعنی تجارتی خسارہ بڑھے گا. تو بنیادی چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ ملکی بچتیں نہیں بڑھاتے, جو نہیں بڑھا رہے, اگر آپ ملکی سرمایہ کاری نہیں بڑھا رہے, جو کہ نہیں بڑھا رہے, اگر آپ ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھا رہے, جو کہ نہیں بڑھا رہے, تو دنیا کا کوئی طریقہ ایسا موجود نہیں ہے کہ آپ کی معیشت میں پائیدار بہتری آئے. یہ بنیادی اصول ہے, دوسروں کے پیسے سے نہیں آیا کرتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پوٹینشیلٹی ہے GDP وہ 1500 ارب کی ہے.
ہمارے جو بلوچستان میں ریزروس ہیں بہت چیزوں کے، اس سے آپ 500-700 ارب ڈالر کا انکم لے سکتے ہیں، بشرطے کہ سرمایہ کاری کریں۔ آپ تو سرمایہ کاری کر نہیں رہے ہیں، اور باہر سے سرمایہ کاری آ بھی نہیں رہی ہے، اور فلائٹ آف کیپٹل بھی ہو رہا ہے، جو بڑی اہم بات ہے۔ فلائٹ آف کیپٹل ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قانوناً فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑھ رہا ہے، تو یہ عارضی بہتری نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جتنے 22 پروگرام جو ہوئے ہیں آپ کے 1958 سے اور 1953 سے 12 پروگرام ہوئے، سب میں یہی ہوا، عارضی بہتری، عارضی استحکام، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہے وہی ڈی اسٹیبلائزیشن، مہنگائی بڑھے گی، بجلی کے نرخ بڑھیں گے، ابھی تو آپ کے گیس کے نرخ اور بجلی کے نرخ پھر بڑھنے والے ہیں، دوبارہ بڑھنے والے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو قانون فطرت ہے، اکنامکس کا قانون ہے، آپ اگر جب تک اپنی ٹیکسوں کی آمدنی نہیں بڑھاتے، انکم ٹیکس بڑھا کر، یہ جی ایس ٹی بڑھا کے نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوگا فائدہ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2003 میں آپ چلے جائیے، دو باتیں آپ کو میں بتا دوں، بڑی واضح ہو جائے گی جو آپ کے سوالات ہیں۔ 2003 میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم ٹیکسوں کی چوری روک لیں تو پیٹرولیم لیوی جو چند % ہے وہ 0 ہو جائے گا، حالانکہ وہ 55 روپے ہو گیا، اور ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب جو اس وقت جو تھا 12-13% تھا، وہ بڑھ جائے گا، وہ آ کے 8.5 پر آ گیا، اور ٹیکسوں کی شرح بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 95-96 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ٹیکس جی ڈی پی تھا 14.4، اب بے تحاشا ٹیکس لگانے کے بعد آج 8.5 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4,500 ارب روپیہ ہم نے 95-96 کے لحاظ سے گرایا ہے، اور لیکن ٹیکسوں کے اپنے ریٹس بڑھا دیے ہیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ترقی معکوس ہو رہی ہے، اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ قرضے لے کر ہم جکڑے تو جا سکتے ہیں معیشت میں، ہم اپنی خود مختاری کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب 2024 جون کے بعد آپ نئے 3 سال کے لیے قرضے پہ لے جائیں گے، اور اس کے لیے سخت شرائط ہوں گی، نیو کولڈ وار ایرا ہوگا، اور آئی ایم ایف کی شرائط ہوں گی، امریکہ کی سیاسی شرائط ہوں گی، تو صوبوں میں جو حساب ہے محرومی بڑھے گا۔ اور بلوچستان میں جب یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ کی تو پوٹینشیلٹی ایکسپورٹ کی ہے 1,000 ارب ڈالر، تو یہ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا، تو وہ علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ بیرونی طاقتیں چلائیں گی۔ آج یہ سمجھ لیں کہ آج یہ سمجھ کے اس خطرے کو دور کریں۔ یہ خوشیاں منانا کہ 12 پروگرام کے بعد 13 آ گیا، یہ اچھی بات ہے، آ گیا، ڈیفالٹ کا خطرہ چل گیا، لیکن آج کی تاریخ میں جو میں بار بار آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر ہم نے اصلاحات نہیں کی ٹیکسوں کے معاملے میں، بچتوں کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، توانائی کے شعبے میں، اور اسی طرح سے برات لیتے رہے، آج کی تاریخ میں پاکستان ٹیکس چوری کرنے والوں کی جنت ہے، قومی دولت لوٹنے والوں کی جنت ہے، قومی دولت لوٹ کے باہر بھیجنے والوں کی جنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا حل جو آپ بتا رہے ہیں، یہ حل آپ ہمیشہ ہی بتاتے ہیں، یہ حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے، لیکن یہ حل ہوتا نہیں۔ اس کے لیے مجھے بتائیں، اس پورے معاملے پہ کیا عوام کے لیے کوئی ایک خوشخبری ہے؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہے، آپ نے کہا ڈالر نیچے آئے گا پھر اوپر چلا جائے گا، کتنا عرصہ نیچے آئے گا، کتنا عرصہ اوپر جائے گا؟ اس سے کیا پاکستان کے قرضے بڑھیں گے نہیں؟ دیکھیے چند ہفتے اگر یہ گر گیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہنا نہیں چاہتا، مگر آج کے تاریخ میں 324 روپے کے قریب آپ کا ہوگا۔ اب یہ مصنوعی طریقے سے کر لیں، اب آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ ریٹ پہ لے کے جائیں۔ دیکھیے میری سیدھی بات ہے، جب آپ کے معاشی اشاریے خراب ہیں، 21 ارب ڈالر کی آپ نے امپورٹس کم کر دی، اس کے باوجود آپ کے ریزرو 6.5 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے گر گئے، تو جب آپ یہ امپورٹس بڑھائیں گے، آپ کا جو ہے بجٹ خسارہ آپ کا بے تحاشا ہے، 4,000 ارب کا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کے پبلک سیکٹر کے لاسز ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو ہم کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ آپ نے تعلیم اور صحت کی وجہ میں 2,000 ارب روپے کم مختص کیے ہیں، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ ارے بھائی جب یہ 24 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جب لوگوں کو علاج معالجہ نہیں مل رہا، تو اگر آپ نے قرضے لے کے مالدار لوگوں کو فائدہ پہنچا کے کچھ انڈسٹریل ایکٹیویٹی بڑھا دی، تو سوال یہ ہے کہ 24 ملین کو کیا ملا؟ ان کو تو تعلیم اور صحت اس صدی کے آخر تک بھی آپ نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ حوالہ ہنڈی کا کام زیادہ ہوتا ہے، حوالہ ہنڈی کے کام کو روکنے کے لیے کیا کوئی ریفارمز درکار ہیں یا پھر سخت قانونی ایکشن درکار ہے؟ دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر کاروبار کرنے کے لیے جو شرح سود میں اسٹیٹ بینک کی 22% ہو گئی ہے، اگر قائبر ریٹ ان کا ملا لیں، دوسرے بینکس کا، نجی بینکس کا ملائیں تو 25 سے 26% پہ بنتا ہے۔ اتنی شرح سود کے اوپر، مہنگی بجلی کے اوپر، مہنگی گیس کے اوپر جو کاسٹ پرائس ہے وہ جب بڑھ جائے گی تو کاروبار پہ کس حد تک فرق پڑے گا؟ دیکھیے آپ نے 2-3 سوال اٹھا دیے، پہلے ڈسکاؤنٹ ریٹ کی بات کر لوں۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ایک پہلو نہیں ہے،
ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب یہ 12.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا مئی میں 2022 میں 12.5%، مہنگائی تھی 13.8، آپ نے کہا مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں، اسے بڑھا کے آپ 22 پہ لے گئے، مہنگائی آپ کی 38 پہ چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ اسٹرکچرل اصلاحات کریں گے، حکومت بھی کرے گی، اسٹیٹ بینک بھی کرے گی، جو نہیں کر رہے IMF کا دباؤ پڑتا ہے تو آپ، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کو 22% بہت زیادہ لگ رہا ہے، بالکل ہے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہے کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، مگر 38% جب مہنگائی ہے اور یہ 22% نہیں ہو تو پھر قرضہ کس شرح پہ دیں گے، پہلے تو یہ بتا دیجئے۔ اور جو 4 کروڑ لوگ ہیں جن کے، یا 5 کروڑ لوگ جن کے بینکوں میں کھاتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کو یہ اس کو کم کر دیں گے تو وہ تو تباہ ہو گئے، جو قومی بچت میں پیسے لگا رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ بانڈ میں لگا رہے ہیں، جو خواتین ہیں جو اپنے بینکوں میں تھوڑے بہت پیسے لگتی ہیں، ان کو بھی دیکھیں، کاسٹ آف پروڈکشن کو بھی دیکھیں۔ حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، قومی بچتیں، ملکی سرمایہ کاری، اور جو آپ کا سوال ہے سرمایہ کے فرار کو روکنا، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہنڈی حوالے کے کاروبار کو روکنا جو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، طاقتور طبقوں کے مفاد میں بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے دستاویزی ثبوت ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، ابھی آپ بھارت کی بھی مثال دے رہے تھے، ارے بھائی وہ تو 1994 کے بعد سے آج تک نہیں گیا IMF کے پاس، ہم 13ویں مرتبہ جو ہے اب جا رہے ہیں، اور 2024 میں جو ہے 14 مرتبہ جائیں گے، یہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ ہم اگلی مرتبہ پھر جائیں گے 3 سال کے لیے۔ تو بھارت کی مثال تو آپ دیکھیں، وہ نہیں گیا ہے 1994 کے بعد سے، ہم جانے کے لیے بے چین ہیں، اس لیے کہ ہمارا گٹھ جوڑ ہے۔ عوام کو جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور عوام یہ سمجھتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے، نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جب آپ جا کے جوتے کھاتے ہیں، سڑکوں پر لاٹھیاں کھاتے ہیں، تو آپ کو یاد نہیں آتا کہ ان حکمرانوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی میں کسی جلسے میں نہیں آؤں گا جب تک مجھے بجلی خرچ نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، جب تک میرے بچوں کو داخلہ نہیں ملے گا، جب مجھے علاج معاوضہ نہیں ملے گا، مجھے اس جمہوریت کو کیا چاہیے؟ یہ تو اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، میں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ عوام کو نہیں بتایا گیا۔ زیادہ کیا ہوتا ہے، اس فساد زدہ نے کیا کہا، عدلیہ نے کیا کہا، کیا ریمارکس آئے، یہ چھوڑیں ان باتوں کو۔ یہ 24 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے جوہری پروگرام کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے 2 صوبوں کو الگ کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، جو کہ اب 3 سال کا پروگرام لینے کے بعد ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یہ مہلت ہے، یہ قدرت نے آپ کو مہلت دی ہے۔ اگر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے، جب مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری آپ کو قبول کرنی ہے، مجھے بھی کرنی ہے، اداروں کو بھی کرنی ہے، سیاستدانوں کو بھی کرنی ہے، پارلیمنٹرینس کو بھی کرنی ہے، علماء حضرات کو بھی کرنی ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو بھی کرنی ہے، دانشوروں کو بھی کرنی ہے، مگر عوام کو بھی کرنی ہے۔ عوام بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی ہمارا کیا تعلق نہیں، ہمیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کی گفتگو جو سنی جا رہی ہے، یہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اصل حقائق بتا رہی ہیں، یہی چیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتا دیں، کیا اس 1 سال میں کوئی ایک ہمیں خوشی کی نوید ملے گی؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میں ایسی بات نہیں کہنا چاہ سکتا کہ جو کہ صحیح ثابت نہ ہو۔ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے ابھی اس 1 سال میں، اگر عوام کو کچھ نہ کچھ، کبھی آپ کہیں جی میں نے بے نظیر پروگرام میں دے دیا، فلانا کر دیا، وہ اس سے دگنا آپ لے چکے ہیں۔ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ پچھلے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، عوام سے آپ نے 2000 ارب کے ٹیکس نچوڑے ہیں۔ ارے بھائی جب آپ GST 18 لگاتے ہیں اور مہنگائی 28% ہوتی ہے تو آپ نے تو عوام سے لے لیا نا، 2000 ارب روپے آپ کھینچ چکے ہیں، اب اس میں سے کتنا دے دیں گے آپ؟ ابھی آپ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ 215 ارب کے ٹیکس لگے ہیں، نہیں لگے ہیں 2015 کے۔ آپ کی GST مہنگائی بڑھنے سے بہت کھنچائی ہو رہی ہے، آپ کی بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے، تو عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، دے بھی نہیں سکتے۔ اگر دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی جو کچھ ہمیں ٹیکس ملتا ہے، صوبوں کو آپ نے حصہ دیا۔ NFC ایوارڈ بڑا فراڈ تھا۔ میں آج اگر آپ کو بتا دوں، جس دن NFC ایوارڈ آیا تھا 2010 میں پاکستان میں پہلا آدمی تھا جس نے سرکاری چینل پہ، ٹی وی پہ یہ کہا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ سیاست ہے۔ ارے بھائی جب آپ صوبوں کو پیسہ دیں گے تو آپ کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، تو پھر صوبوں کو بھی تو کہو کہ اپنی انکم بڑھائیں، وہ بھی نہیں کر رہے، آپ بھی نہیں کر رہے، ان کو دے کے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ تو یہ سیاسی کھیل جب تک ہوگا، اور آپ کو یاد ہے کہ میڈیا نے بھی اس وقت مبارک سلامت کی تھی، سیاستدانوں نے بھی کی تھی، میں نے اکیلے نے PTV پہ کہا تھا کہ دھوکہ ہے۔ تو کبھی سچ بولیں، پاکستان کے لیے سچ بولیں، ورنہ قدرت کا جو نظام ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس حالات میں حکومت دینا بھی چاہے
تو سیاست کی بات کریں گے جی ہم نے یہ کر دیا, دیکھیے روپیہ کی قدر بہتر ہو گئی, ہم نے یہ اچھا روپے کی قدر پہ بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوگی اور پھر چند ہفتوں بعد اس میں اضافہ ہو جائے گا. اگر یہ آپ کو معلوم ہے تو اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی معلوم ہوگا, یہ اس نکسس کو بھی معلوم ہوگا جو ڈالر کی ہولڈنگ میں ملوث ہوتا ہے. کیا اس معاملے میں اتنی مدت کے دوران آپ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی دیکھ رہے ہیں, اور اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیے جو ڈالر رکھا ہوا ہے نا وہ تو کبھی باہر سامنے نہیں لائیں گے. آپ ایک بات یاد رکھیں, جس وقت قانونی طریقے سے پاکستان سے ڈالر باہر لے جانا ممکن ہے, چاہے وہ چوری کا پیسہ ہو یا ناجائز پیسہ ہو, آج بھی قانونی طریقوں سے بینکوں کے ذریعے آپ پیسہ لے جا سکتے ہیں باہر. جب کوئی حکومت اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اس کو روکیں, تو پھر یہ تو سلسلہ جاری رہے گا. ایک سیاسی فائدے کے لیے حکومت ان سے یہ کہے گی کہ تم نے لوٹا ہے آئندہ بھی لوٹو, مگر اس وقت سیاسی فائدے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو آپ ذرا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, ورنہ ہم پچھلے آپ کے کیسز نکال لیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں روپے کی قدر میں امپرومنٹ آئے گا, عارضی طور پر آئے گا. سپریم کورٹ, اسٹیٹ بینک, وہ آپ کا IMF اس پہ ڈنڈا چلائے گا کہ جناب آپ ثابت کریں یہ کیسے کم ہو رہا ہے. ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ ہوگا, تو یہ اسٹیٹ بینک کو کہیں کہ اپنی حرکتیں بند کریں, پھر آپ دیکھیے گا. پھر 4 ارب ڈالر کی آپ نے امپورٹس کے کنٹینر مارکیٹ میں پڑے ہیں, وہ آپ نے اٹھائے نہیں ہیں, آپ نے وہ پیمنٹ کرنے ہیں. آپ کے ملٹی نیشنلز کا پروفٹ باہر نہیں لے جانے دے رہے, وہ کہہ رہے منافع باہر لے جانے دو, جب یہ پیسہ آئے گا وہ بھی لے جائیں گے. تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ 21 ارب ڈالر کی امپورٹس کے بعد بھی کم ہونے کے بعد وہ بھی بڑھنی ہے. میں یہ سارے پریشر دیکھ رہا ہوں, تو برآمدات میں جو تھوڑا بہت اضافہ ہوگا وہ بہت معمولی ہوگا. جو چیزیں آپ تالیاں بجاتے ہیں, ارے بھائی آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری گاڑیاں, ارے بھائی گاڑیاں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو باہر سے منگا کے اسمبل کر رہے ہیں. انہوں نے کون سے اپنے پرزے بنا دیے. ہمارا جب تک یہ نہیں ہوگا کہ کس انڈسٹری نے پاکستان کو کیا فائدہ دیا, جب تک ہمارا نہیں چلے گا. ہماری اشرافیہ کی معیشت ہے, ان کے مفاد میں فیصلے ہو رہے ہیں. ملکی بھی اشرافیہ ہے, بیرونی اشرافیہ بھی ہے, اس میں تاجر بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں, اس میں جو ہے سارے آپ کے ادارے ہیں, پارلیمنٹ بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, سول ملٹری بیوروکریسی بھی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ سلامتی کون سے بھی ذرا بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ بھائی ہم نے جو یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم باہر سے سرمایہ کاری لائیں گے, تو ارے بھائی پہلے آپ کی معیشت اگر بحال نہیں ہوتی, آپ کے جو کہ نہیں ہے فی الحال, جبکہ آپ کے اشاریے خراب ہیں, تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی. کہاں آ رہی ہے؟ 2 سال میں 3 ارب ڈالر کی آئی ہے. کہنا بہت آسان ہے, سرمایہ کار کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے. جس وقت ابھی آپ بھارت کی مثال دے رہے تھے, ہمیں بھی ہوتا ہے نہیں میں دینا چاہتا, آپ بھی نہیں دینا چاہتے, مجبوری ہے. آپ کی معیشت بہتر ہوگی, سرمایہ کاری خود بخود آئے گی. خالی آپ کی کمیٹی بنانے سے تو نہیں آتی نا, کہ آپ نے ایک ایپیکس کمیٹی بنا دی, آپ نے ایک فیسیلیٹیشن کمیٹی بنا دی. ارے بھائی معاشی اشاریے ٹھیک کریں, سرمایہ کاری کا ماحول بہتر کریں, ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں, بجلی گیس کے ریٹ کم کریں, آپ اپنا جو ہے بجٹ خسارے کو کم کریں, تجارتی خسارے کو کم کریں, سیاسی افراتفری کم کریں, ڈیفالٹ کے نعرے لگانے بند کریں. سرمایہ کاری خود بخود آئے گی, اس لیے کہ ان کو منافع چاہیے. ابھی وہ پیسہ جا رہا ہے, ابھی پیسہ پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں. ملک کی سرمایہ کاری صاحب آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں, اور آپ کی گفتگو سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. تو پھر اگر آنے والے دن بھی اچھے نہیں ہیں, الیکشن بھی آ رہا ہے, 45 دن بعد اس حکومت نے ختم بھی ہو جانا ہے, تو کون پروجیکٹ کو مکمل کرے گا پھر؟ نہیں تو وہی تو میں نے آپ سے پہلے بھی, میں نے پہلے جو کہا کہ آنے والے دنوں میں روپیہ بہتر ہو جائے گا, یہ میں نے تو کہا ہے آپ کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی فیسیلیٹیشن کمیٹی بنا دی ہے, اگلی حکومت اس کو کیوں ایکسیپٹ کرے گی, ذرا مجھے بتا تو دیں کیوں کرے گی. ان کی اپنی پالیسیاں ہوں گی. اگر کرنا تھا تو آپ بجٹ سے پہلے لے کر آتے, بجٹ میں اس کا ریفلیکشن ہوتا. یہ سارے فیصلے سیاسی ہو رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس حکومت کو اب جانے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں, اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں, وہ آج اصلاحات کی بات کر رہی ہے. کبھی کہتے ہیں موبائل کے شعبے میں اصلاحات کریں گے, کبھی کہتے ہیں وہاں کریں گے. ارے بھائی اصلاحات شروع میں کی جاتی ہیں, ابھی تو آپ نے نفرت کی بنیاد پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں IMF کے پروگرام سے باہر نہیں نکلنے دے گا, وہ اس چنگل میں پھنسا کے رکھے گا, ہمارے حکمران کس منطق اور مصلحت کے تحت IMF کے پاس جاتے ہیں؟ وہ تو چنگل میں پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی چنگل میں پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے؟ 100%. اس کی وجہ یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 2 برسوں میں یا 2019 سے اب تک IMF کی شرائط کی آڑ میں جو کچھ عوام پر ٹیکس ڈالا گیا ہے, اگر وہ IMF کی شرائط نہ ہوتی, جو کہ نہیں ہے لیکن نام IMF کا ہے, تو کیا قوم کو وہ جواز دے سکتے تھے؟ اب تو کہہ رہے ہیں جی وہ پچھلی حکومت تباہ کر گئی, IMF یہ کہہ رہا ہے ہم مجبور ہیں.
تو آپ نے ان کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں، یہ حکومتیں تمام حکومتیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں رہیں تاکہ عوام کے بوجھ ڈال کے طاقتور لوگوں کو برات دینے کا جواز پیدا ہو۔ نمبر ایک، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ IMF اور FATF کے تھرو پاکستان کو غیر مستحکم کر کے، پاکستان کو کمزور کر کے، پاکستان کے جوہری پروگرام اور دوسری چیزوں کو نقصان پہنچا کے، بھارت کی چودراہٹ کو قائم کر کے، بھارت کو وہ تیسری بڑی معیشت دنیا کی بننے جا رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کے چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا، وہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے، لیکن حکمت عملی یہی ہے، یہی نیو گریٹ گیم ہے کہ پاکستان اب اس قابل نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کمپیٹ کرے، اس کو آپ ڈم کر دیں اور اس کو کہیں جی بس اب اپنا جوہری پروگرام وغیرہ کی آپ آگے چل کے یہ جو 3 سال کا پروگرام لیں گے، اس کے بعد مجھے یہی خطرہ ہے کہ اس میں مایوسی اتنی بڑھ جائے گی عوام میں کہ وہ کہیں گے مجھے کیا ملا، عوام کو کیا ملا، انہوں نے تو کما لیا، 24 پروگرام ہو گئے، عوام کو تو آپ 24 پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ IMF کے پروگرام ناکام ہے، یہ خدشہ ہے۔ تو میں نے جو پہلے بھی کہا تھا، اگر اصلاحات کو قانونی شکل انتخابات سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی اور یا سپریم کورٹ نہیں دیتی تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اصلاحات اگر کرنی ہے تو پھر برائے نامنی اصلاحات کو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے کیا ہوا تو پھر اس کا ریئیکشن کس طریقے سے آئے گا، اس وقت سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور رانا عظیم صاحب اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی کل اللہ نے کے بعد۔